अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अपना ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का, दोस्त अहबाब का, रफ़ीक़ा का, हमसायों का। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। सैयद वक़ास शबीर आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे दो मौज़ू हैं। मेरी वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल है। स्पेशली इस वीडियो की वजह से आपके दोस्त अहबाब रफ़ीक़ा बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए बहुत करामत साबित होगी। मेरा साथ दीजिएगा। मैं माज़रत करता हूँ कि आपका थोड़ा सा वक्त लूँगा, लेकिन ये वीडियो ये आपके लिए बहुत अहम है। दोनों मौज़ूआत आपकी नॉर्मल ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये दो मौज़ू थे, मैं दोनों को एक जगह इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि दोनों एक दूसरे के लाजिम और मज़लूम हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बयान की कि एक वक्त आएगा जब मियाँ और बीवी आपस में ज़िना करेंगे। मैंने जब ये हदीस पढ़ी तो तहकीक शुरू की और मुकम्मल तहकीक करने के बाद मैं इस मंतकी इंजाम पर पहुंचा कि ये एक मस्तनद हदीस है। ये ज़ईफ़ हदीस नहीं है। इसके जितने भी रावी हैं, जितने रावियों से ये मनकूल हुई है, किसी की भी सेहत के ऊपर इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक मुस्तनद हदीस है कि क़यामत के करीब मियाँ बीवी एक दूसरे से ज़िना करेंगे। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस हदीस को अपने जहन में रखिए। तो मैं अपने दूसरे मौजू की तरफ बढ़ता हूँ। ये मौजू तलाक का मौजू है। लोगों ने बहुत सी चीज़ें इसके बारे में फैलाई हुई हैं। हम सिर्फ इस मौजू को कुरान से बात करेंगे, सिर्फ कुरान से, क्योंकि मेरे लिए, मेरी ज़ात के लिए कुरान से मोतबर कुछ नहीं। और मेरा ये ईमान है कि जो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बयान फरमाएंगे जो कुरान की किसी भी बात से इख्तलाफ रखता हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो खुद से कुछ नहीं कहते, ये सिर्फ वही बयान करते हैं जो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं साथ साथ आपके, जैसे मैं कहता हूँ, अटैचमेंट्स होंगी मौजूद। आप खुद, आपके सबके घरों में कुरान है, आप कुरान खोलिएगा और ख़ुद देखिएगा। जब आप खुद पढ़ लेंगे तो सूरतुन निसा में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम तलाक दो तो तुम्हारे माबैन दो आदिल गवाह मौजूद हों। अब अल्लाह फरमा रहा है दो आदिल गवाह। ये आजकल के आदिल गवाह नहीं तो जो पैसे लेके अदल बेचते हैं। ऐसे गवाह जो आदिल हो। जैसे हमारे माशरे में, हमारे इलाकों में कुछ लोग अभी भी ऐसी शख्सियत के हामिल हैं जो सबके लिए मोतबर होते हैं। उनकी शख्सियत पे कोई शख्स एतराज़ नहीं करता, उनके खिलाफ पे, उनके किरदार पे। तो जब भी तलाक दो तो तुम्हारे दरमियान दो मोतबर गवाह मौजूद हों, पहली शर्त। उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम जब अपनी औरत को तलाक दो तो उसको घर से मत निकालो। अगर तुमने तलाक दे भी दी है तो अपनी बीवी को अपने घर में रखो, घर से मत निकालो जब तक के 3 माहवारियों का पीरियड मुकम्मल ना हो जाए, अरसा कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि अल्लाह चाहता है कि इस दौरान, ये जो एक वक्त गुजरेगा 3 माह का, तुम दोनों अपने किसी फैसले पे पशेमान होकर दोबारा रजू कर लो। अब रजू करने के भी अल्लाह ने कोई शर्त नहीं रखी कि कोई
گواہ آئیں، کوئی لوگ آئیں، اس کے بعد آپ لوگ اپنے آپس میں رجوع کرو. جب طلاق دے رہے ہو تو 2 عادل گواہ لازمی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے فعل کو پسند نہیں فرمایا. تو اس کو اتنا مشکل کر دیا کہ کوئی مومن اس کو جلدی سے مکمل کر نہ پائے، اور نکاح کو اتنا آسان کر دیا. طلاق میں یہ چیز آپ کے لیے بہت نئی ہوگی. طلاق میں گواہ واجب ہیں. طلاق میں 2 عادل گواہ واجب ہیں. نکاح میں گواہ مستحب ہے، طلاق میں واجب ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ طلاق، سورہ نور، سورہ النساء، کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کو گھروں سے نہیں نکالو، بلکہ اپنے ساتھ رکھو، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان کوئی مفاہمت ہو جائے، تم لوگوں کو آپس میں صلح ہو جائے. اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ خبردار اس دوران، یہ جو ایک 3 ماہ کا یہ ایک ٹائم پیریڈ گزرا ہے، اس میں بلا وجہ اپنی عورتوں کو زد و کو برا بھلا ڈانٹنا، ڈبٹنا، کوسنا، یہ کچھ نہیں کرنا ہے. یعنی آپ نے طلاق دے دی، عادل گواہوں کی موجودگی میں طلاق دے دی. اب وہ جو ایک وقت، ایک عرصہ گزر رہا ہے، اس میں آپ نے اپنی عورت کو برا بھلا ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ ایسا کوئی فعل نہیں کرنا ہے. اس کو اچھے سے رکھنا ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا ہے. اور تیسری چیز اس میں جو بہت اہم ہے کہ صرف ایک شرط پہ طلاق اسی وقت وقوع پذیر ہو جاتی ہے اگر عورت کا کردار غلط ہو. اگر وہ بد کرداری کی مرتکب ہو تو پھر گواہان تو واجب ہے. اس کے علاوہ آپ کو 3 مہینے کا عرصہ اور یہ وہ کچھ نہیں چاہیے، صرف بدکاری کی صورت میں. اس کے علاوہ زبان دراز ہے، کام نہیں کرتی. کام کرنا عورت پہ واجب نہیں ہے. یہاں پہ ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، اگر وہ کرتی ہے تو ہم پہ احسان کر رہی ہیں. جو گھروں کی عورتیں بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، گھروں کے کام کر رہی ہیں، تو وہ حقیقتاً شوہروں پر احسان کر رہی ہیں. ان کا شکر گزار رہی ہے، ان کی دل جوئی کیجیے. نوکر اور ملازم بنا کر مت رکھیے. شوہر مرد نسل پیدا کرتا ہے اور عورت ایک نسل کی تربیت کرتی ہے. معزز سامعین، جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک چیز قانونی طور پہ قانون اور ہے، شریعت اور ہے. روز محشر اللہ آپ سے کبھی یہ نہیں پوچھے گا کہ پاکستان کے قانون کی اس دفعہ کے مطابق آپ نے یہ کام کیا. اللہ حشر کے دن روز محشر آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے قرآن کی اس صورت کے مطابق، اس آیت کے مطابق، میرے حکم کے مطابق کام کیا. وہ پاکستان کے قانون کا نہیں آپ سے پوچھے گا، وہ اللہ اپنے قانون کا پوچھے گا. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایک دفعہ میں ہی 3 طلاقیں کہہ دینے سے طلاق نہیں ہوتی، اور جو عدت کا عرصہ ہے وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں پورا کرے گی. اس کے بعد اگر پھر بھی آپس میں کوئی ان کا نہیں بن پاتا، دلوں میں نرمی نہیں آتی اور الگ ہو جاتے ہیں، اور پھر 1-2 سال کے بعد شادی اس نے بھی نہیں کی ہے، شادی عورت نے بھی نہیں کی ہے، حلالہ نہیں ہے. 1-2 سال کے بعد دونوں کہتے ہیں نہیں یار، وی آر بیٹر فار ادرس ایچ ادر ایز کمپیئر ٹو ادرس. دوسروں سے موازنہ کرنے کے مطابق ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہتر تھے، اور دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ان کو قطعاً کسی حلالے کی ضرورت نہیں ہے. نیا نکاح پڑھا جائے گا اور نیا حق مہر رکھا جائے گا. اب اسی طلاق کے پس منظر میں آپ قرآن کی آیتیں آپ نے دیکھ لی، آپ کے گھروں میں ترجمہ والا قرآن ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اسی قرآن کے پس منظر میں
جب کسی عدالت میں خلا کے لیے عورت کی طرف سے دعویٰ دائر کیا جاتا ہے اور پھر 3 نوٹس آتے ہیں، قانون، ملک کا قانون، اللہ کا نہیں، تو وہ طلاق نہیں ہوتی۔ اب اسی واقعے کو پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جو میں نے آپ کو کہا تھا، اپنے ذہنوں میں رکھی۔ گھر والے عزیز و اقارب سمجھ رہے ہیں کہ اس بیٹی کی، اس بہن کی طلاق ہو گئی قانوناً، ملک کے قانون کے مطابق، چلو اب اس کی دوسری شادی کر دو۔ لا علم ہے، نہیں جانتے، اب وہ اس معصوم بیٹی کو، اس بہن کو کسی دوسرے مرد کے نکاح میں دے رہے ہیں، اور وہ جو دوسرا مرد ہے وہ بھی ساری ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں، ہاں جی بالکل لیگلی ڈائیورس ہوئی ہے، کسی قسم کا کوئی وہ اس میں ممانعت نہیں ہے، لیگلی کام ہوا ہے۔ یہ وہ لیگلی کام ہوا ہے جو اس ملک، کسی بھی ملک، اس ملک کے قانون کے مطابق ہوا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق نہیں۔ اللہ کے قانون کے مطابق وہ عورت ابھی بھی اپنے اس شوہر کے حرم میں ہے، اس کے نکاح میں ہے۔ اللہ کا قانون، اللہ کا قانون اس قانون کو تسلیم نہیں کرتا۔ جو اللہ نے قانون بنا دیا، اس کے بعد آپ کوئی نئی شک نکال کر اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی پیدا کر لیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں، اس طرح کر کے ایسا نہیں۔ جو اللہ کا، اللہ کے قرآن کا قانون ہے، وہ تو ایز اٹ از ہے، وہ تو روز محشر قیامت تک نہیں بدلے گا۔ تو معزز سامعین، یہ ایسے بہت سے واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں۔ میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا کہ ایک بہن بیٹی کی طلاق ہو جاتی ہے، عدالت سے نوٹس آ جاتا ہے، حالانکہ طلاق کے موقع پر نہ 2 عادل گواہ موجود تھے، نہ اس عورت نے اپنی عدت شوہر کے گھر میں پوری کی، اور وہ اپنے والدین کے گھر میں، اپنے بھائی کے گھر میں آ کر رہ رہی ہے، اور وہ 3 نوٹسز کا پیریڈ پورا ہونے کے بعد لیگلی ڈائیورسڈ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس کو کوئی اچھا رشتہ مل رہا ہے، اور وہ جو شوہر ہے، وہ جو مرد ہے، وہ بھی سارے لیگل ڈاکومنٹس چیک کر کے کہتا ہے یس اٹس اوکے، اور ان دونوں کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ حقیقتاً شرعاً اللہ کے قانون کے مطابق یہ عورت ابھی تک اپنے پچھلے شوہر کے نکاح میں ہے، یہ ابھی تک اپنے پچھلے شوہر کے نکاح میں ہے۔ اب یہ اس کے نکاح میں جا رہی ہے۔ میرا پہلا والا موضوع ذہن میں لے آئیے، اب یہ اس کے نکاح میں جا رہی ہے، لیکن یہ منکوحہ ہے پہلے شوہر کی، تو یہ دونوں میاں بیوی ہونے کے باوجود زنا کے مرتکب ہو رہے ہوں گے۔ معزز سامعین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک قول، کوئی ایک ایسی حدیث، کوئی ایک ایسا جملہ نہیں جو روز محشر تک ہمارے لیے رہنمائی نہ ہو، بشرط یہ کہ ہم سمجھنا چاہیں، ہم سیکھنا چاہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہونے والا ایک بہت بڑا المیہ ہے، جس کو کسی ممبر سے بھی نمایاں نہیں کیا جا رہا۔ ایک دوسرے کے اوپر وہ دیکھو وہ مار رہا ہے، وہ مر رہا ہے، وہ دربار پہ جا رہا ہے، وہ اس سے مانگ رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے ٹانگے کپڑے کھینچنے پر لگا ہوا ہے۔ بھائی کرو، اختلاف کرو، ویڈیوز میں بناتا ہوں۔ مجھے اگر کسی شخص کی کوئی ایسی ویڈیو، کسی صاحب علم کی ویڈیو ملتی ہے کہ جو شریعت سے ہٹ کر ہو، اور میرے پاس اس کے متعلق کوئی مستند اتھینٹک پروف، ثبوت، میرے پاس کوئی چیز ہو، تو میں ضرور اس کو آپ تک لے کے آتا ہوں۔ لیکن یہ ہمارے معاشرے کا اتنا اہم موضوع کسی بھی ممبر سے مفصل بیان نہیں کیا جاتا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک دور آئے گا جب میاں اور بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ آج کل ہم اسی دور میں زندہ رہ رہے ہیں، ہم اسی دور میں زندہ رہے۔ ملک کا قانون کسی بھی طرح شرعی قانون نہیں ہو سکتا اگر وہ شریعت کے اگینسٹ جا رہا ہے۔ آپ نے ملکی قانون کے تقاضے پورے کیے ہیں، اٹس اوکے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے اوپر واجب ہے شریعت کے قوانین
کی پاسداری کرنا. اور شرعی قوانین میں سب سے بنیادی شرط طلاق کی 2 عادل گواہ ہیں. اور عادل گواہ وہ جس کے اوپر کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کا کویسچن مارک نہ لگائے کہ میں نے اس شخص کو اس وقت زندگی کے اس حصے میں جوا کھیلتے ہوئے، نشہ کرتے ہوئے یا غلط صحبت میں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے طلاق کے فعل کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا ہے کہ یہ کم از کم جلد از جلد تو نہ ہو سکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نکاح کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے. اس میں گواہوں کو مستحب رکھا، واجب نہیں رکھا. طلاق میں 2 گواہ کو لازم کر دیا، واجب دیا کہ 2 اور گواہ بھی نہیں، 2 عادل گواہ، ایسے گواہ جس کے اوپر کوئی کویسچن مارک نہ کرے، کوئی سوال نہ اٹھائے اس کے کردار پہ. اور اس کے بعد پھر ایک لمبا پروسیجر کہ عورت نے عدت کرنی ہے 3 جو مخصوص ایام ہے وہ 3 دفعہ ریپیٹ ہونے تک اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ہے. کتنی فلیکسیبلٹی دی اللہ تعالیٰ نے کہ یار اس دوران میں شوہر کے دل میں اپنی بیوی کی کوئی اچھی چیز تو آ جائے گی، اور بیوی کے دل میں بھی اگر بیوی کی طرف سے کچھ اس طرح تو اس کے دل میں بھی اپنے شوہر کے متعلق کچھ نہ کچھ پازیٹیو تھاٹس آ جائیں گی، مثبت سوچ آ جائے گی، اور دونوں ایک دوسرے میں رجوع کر لیں گے. طلاق کا رجحان کم ہو جائے گا. اگر یہ تعلیم ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو دی ہوتی تو آج طلاق کا رجحان معاشرے میں بہت کم ہوتا. یہ جو ہر کچھ گھروں کے بعد خواتین گھروں میں رہ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور آج کل میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں جس معاشرے کا آپ حصہ ہیں، نکاح سے زیادہ نہیں تو کچھ کم طلاقوں کی شرح جا چکی ہے. اور اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ ہم نے اس قانون کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں جو اللہ نے بیان کیا. اللہ کے قانون کے مطابق میں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، تمام مومنین و مومنات سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سورہ طلاق جو کہ خالص اسی موضوع پر آئی، جو چیپٹر کا نام ہی طلاق ہے، اس کا ترجمہ پڑھیے، سورۃ النور پڑھیے. اللہ کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہے تمہاری طلاق ہی نہیں جب تک تمہارے درمیان 2 عادل گواہ موجود نہ ہو، اور اتنا عرصہ، اتنی مدت تم نے اپنے شوہروں کے ساتھ گزارنی ہے، اس کے بعد الگ ہونا. اور وہ بھی اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے رخصت کرو. اگر اتنے ایام گزارنے کے باوجود تمہارے درمیان کوئی مفاہمت نہیں ہوتی تو عورتوں کو احسن طریقے سے رخصت کرو. یعنی اس حال میں بھی اللہ مردوں کو منع کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ بد زبانی، بد اخلاقی، ٹھڈے دھکے نہیں، احسن طریقے سے رخصت کرو. اور جو تمہارے اوپر واجب ہے، جو تم نے ان کا ادا کرنا ہے وہ ان کو ادا کرو. ایسے جان مت چھڑاؤ. ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کے ہماری بیٹی پہ، ہماری بہن پہ یہ ظلم ہو گیا، وہ مظالم ہو گئے، یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، گھر نہیں بسے گا. ایک وقت لگتا ہے. 2 شخصیات، ایک نے ایک گھر میں تربیت پائی، دوسرے گھر میں تربیت پائی. اس کے گھر کا ماحول اور ہے، اس کے گھر کا ماحول اور ہے. اس نے اپنی پوری شخصیت کو اس کے مطابق ڈالنا ہے، اس نے اپنی شخصیت کو اس کے مطابق ڈالنا ہے. بھائی ایک چھوٹی سی لگی ہوئی عادت چھوڑنے میں ایک وقت لگتا ہے، ایک مدت لگتی ہے. تو یہ تو زندگی کی ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے، وقت چاہیے. ہمیشہ میاں بیوی کو، میاں جو شوہر ہے اس کے گھر والے، جو بیوی ہے اس کے گھر والے، دونوں کو وقت دو. لڑتے ہیں، لڑ رہے ہیں، چھوڑو، صلح کراؤ، 10 دفعہ کراؤ، 20 دفعہ کراؤ. اس فعل سے انتہا
इंतहा तक इज्तनाब करें। और याद रखिएगा, अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई है कि अब इसके बगैर गुजारा नहीं, तो ये काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करवाइएगा। मुल्क के कानून के मुताबिक आप तलाक करवा लेंगे, जो कि मुल्क के कानून के मुताबिक होगी, फिर नबी अलैहिस्सलाम की वही बात कि मियाँ बीवी आपस में ज़ना कर रहे हैं। मौजूद सामीन, मैंने आपका वक्त लिया है, लेकिन ये मौजू आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि जिस मुआशरे का हम सब हिस्सा हैं, उस मुआशरे में कभी इस मौजू को, इस पहलू को लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। मैंने कोशिश करके तमाम आयात अपने इस लेक्चर में, अपने इस वीडियो में कोट कर दिए हैं, आप अपने घरों में भी पढ़ सकते हैं। मौजूद सामीन, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको सिर्फ इसमें मालूमाती चीज़ें ही मिलेंगी, और वो चीज़ें कि जिसको आप खुद तहकीक कर सकेंगे। अल्लाह ताला हम सबको शर से महफूज रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हमें दीन को समझने की, इस पे फ़िक्र करने की, इस पे तदब्बुर करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों अहबाब का, अजीज़ व क़ारिब का, रिश्तेदारों का, वालिदैन का, सबका हामी नासिर हो। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इल्तिमास दुआ, सैयद वक़ास शबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।